बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं मोहसिन मेहदी खान और आप देख रहे हैं हर पल अज़ादारी अपना। और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना शबाब हैदर जलालपुरी साहब। और इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल करके जो हमारा प्रोग्राम है हर पल अज़ादारी का जो प्रोग्राम है दीन की बात उलमाए किराम के साथ आज हाजिर हुए हैं, ताकि जो अपने कौम के नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ अपने जो इन्होंने इल्म हासिल किया उसकी ज़रा सी रोशनी अपने कौम के लिए ज़रा सा वक्त निकाल करके आए हुए हैं। और ताकि हमारे कौम के नौजवानों को थोड़ी सी इबरत आगा मिल सके, इसलिए और चूँकि कल शहादत हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की उस मुनासिबत से इस प्रोग्राम को रखा है। तो आगा सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन हैं उनको हम बता दें कि शहादत की तारीख़ कल है और कल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ प्रोग्राम होगा, जुलूस उठेगा 10:30 बजे हमारे यहाँ मस्जिद से हुसैन नौतामीर वहाँ से उठ करके हुसैन नज़र अली शाह में जाएगा। तो आगा सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ख़ास पहलुओं पर रोशनी डालें, ताकि जो हमारे कौम के लोग हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत का पता चले कि क्या आपकी अज़मत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। हर पल अदादारी का कि इन्होंने मुझे मौका दिया और इमाम की शहादत की मुनासिबत से मुझे बोलने का, उनके वाक़यात, तारीख़ और जो है अहादीस की रोशनी में और जो भी बातें हैं वो आपके हवाले करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुरान की एक आयत पेश करना चाहता हूँ। सूरह तूर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि परवरदिगार कहता है इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उसका बदला देगा, जैसा करोगे वैसा बदला मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा बदला मिलेगा। अब सवाल ये है कि हम अच्छाई कैसे करें और बुराई से दूर कैसे रहें। अल्लाह ने नबूवत और इमामत का सिलसिला हमारे दरमियान में रखा है और उन्हीं कड़ी में से इमामत की 7वीं कड़ी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं। इनका नाम मूसा है, लक़ब काज़िम है, बाबुल हवाइद है। काज़िम क्यों कहा जाता है, इसका भी जो है चूँकि वाक़या है कि एक आपका खादिम तश्त में खाना लेके आया और जब खाना लेके आया तो बेतवज्जुही की वजह से आपके ऊपर वो खाना गिर गया। तो कुरान की आयत उस खादिम ने पढ़ा वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़। लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं। जैसे वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ कहा, मौला ने गुस्से को ज़ब्त कर लिया। वल-आफ़ीना अनिन-नास कहा, मौला ने उसको माफ़ कर दिया। और जब उसने आगे आयत पढ़ी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को दोस्त रखता है, तो इमाम ने उसको आज़ाद कर दिया। इमाम ये बताना चाहते हैं कि देखो अपने नौकरों पर गुस्सा मत करना, गैस मत करना, उसको माफ़ कर देना, उनकी ये तकालीफ को जो समझना। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए है कि अगर इंसान इमाम की रविश और हालात पे गौर करे, आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है, लक़ब आपका बाबुल हवाइज, जबकि बाबुल हवाइज मौला अब्बास नंबरदार हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम हैं, जनाब मुस्लिम बिन अक़ील हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम। सब बाबुल हवाइज की फहरिस्त में, बाबुल हवाइज की फहरिस्त में, इसलिए कि इनके जुल्म बहुत ही इनके ऊपर जुल्म।
لہذا اللہ نے ان کو باب الحوائج کے لقب دیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج، ان کے اوپر بہت ظلم ہوئے۔ آپ دیکھیے 14 سال قید خانے میں رہے، اور ایسا قید خانہ کہ جس میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا، لہذا جو ہے اللہ نے ان کو باب الحوائج کا لقب، ان کے ذریعے سے دعائیں مانگیں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مریض ان کے وسیلے سے شفا یابی حاصل کرنا چاہے تو ان کو شفا یابی ملتی ہے۔ تھوڑی سی بات کو سنتے ہیں، دیکھیے کہ قید خانے کی بات ہے، آپ کو جس قید خانے میں رکھا گیا تھا اس قید خانے کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتے تھے۔ وہ قید خانہ بہت تنگ تھا، بہت۔ امام کے بارے میں فاضل بن شاذان بیان کرتا ہے کہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد فاضل بن شاذان نے کہا دیکھ تو یہ کیا ہے، کیا یہ خالی سفید پوشاک لگ رہی ہے؟ کہا یہ تمہارے امام ہے۔ کہا اتنا کہ لباس، یعنی لباس تک معلوم ہو رہا ہے، اتنا علیل اور کمزور ہو گئی، ایسا خانا۔ تو یہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ آپ ان کے بارے میں آپ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہم اہل بیت کی نصرت کرنا چاہتا ہے، سامعین سنیں، ناظرین سنیں اور اس پر غور کریں اور اپنے مومنین کا خیال کریں کہ مولا نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہم اہل بیت کی نصرت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے صالحین بندے کی نصرت کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے صالحین امام کے چاہنے والے کی نصرت کرنا گویا امام کی نصرت کرنا۔ اتنا بڑا مرتبہ امام نے دیا اپنے کے اندر۔ ہاں، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی منزلت ہے۔ امام اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہماری زیارت پہ نہیں، یہی امام ہے، کسی سبب سے یا حالات کی مجبوری سے نہیں آ سکتا تو ہمارے صالحین مومنین کی قبروں پہ جائیں، اس کو وہی اجر ملے گا جو ہماری قبر پہ جانے کا اجر ہے۔ اتنا بڑا اجر ثواب۔ اب انسان ایسے مولا اور آقا کو پا کے اس کے بعد عمل سے دور رہے، بے عملی کا شکار ہو، یقین جانیے ہمارے لیے باعث افسوس ہے، سب افسوس ہے کہ ہم ایسے امام کو، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے میرے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اگر انسان یہ ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی توقع کرتا کہ میرا بیٹا لائق بیٹا بنے، ہر استاد اپنے شاگرد سے یہی امید رکھتا ہے کہ میرا شاگرد میرا لائق شاگرد بنے، ہر چاہنے والا اپنے جس کو چاہ رہا اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا لائق وہ شے بنے، اس کو میں چاہ رہا ہوں لائق بنے، نالائق نہ بنے۔ بات سوچئے، یہ دنیاوی میں سماج ہے، دنیاوی فکر ہے۔ باپ کی فکر یہ ہے کہ لائق بیٹا، استاد کی فکر یہ ہے کہ لائق شاگرد۔ تو امام کیا ہمارے بارے میں نہیں سوچتے ہیں؟ امام کیا ہمارے بارے میں نہیں خیال کریں؟ اسی لیے امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ آپ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد یہ کہتا ہے مولا شہر رے میں جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے،
ہمارے اوپر انکم ٹیکس زیادہ کرتا ہے، زیادہ لگا دیا ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ مولا نے ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کیا اس میں جملہ لکھا، سنیں ناظرین، غور کریں، امام اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہ رہے ہیں، ماننے والوں سے۔ امام لکھ رہے ہیں، سلام اکرام کے بعد لکھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عرش پہ سایہ رکھا ہے، اس میں وہ افراد جائیں گے جو ہمارے چاہنے والوں کے خیر خواہ ہوں گے، جو ہمارے چاہنے والوں کے خیر خواہ ہوں گے، جو ان کی نصرت کریں گے۔ خیر خواہی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، لیکن آج کا سماج کیا ہے، اپنا بھلا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے، ہاں اپنا بھلا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، چاہے وہ میرا بھائی سبق کیوں نہ ہو۔ آج کی دور کی جو سوچ ہے یہ ہے۔ اللہ نے کیا مقام دیا ہے، عرش پہ ایک خاص سایہ رکھا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ امام لکھ رہے ہیں خط میں، ان لوگوں کے لیے جو چاہنے والوں، ہمارے چاہنے والوں کے خیر خواہ ہوں گے، مطلب ایمان کے چاہنے والوں کے جو خیر خواہ، خیر خواہ ہوں گے، ان کو ان کے لیے نیک چاہتے جی ہیں، نیک چاہت ہوگی، اچھی چاہت، اچھی آرزو، اچھی فکر، اچھی سوچ رکھے، اپنی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ، خیر خواہ جو ان کی نصرت کرے۔ آج کا معاشرہ کیا ہے، آدمی جو ہے اپنا ہی بھلا چاہتا ہے، میرا بھائی بھوکا ہے تو بھوکا رہنے دو۔ جی اگر بیچ میں تھوڑا سا کہنا چاہیے، آج کا جو وقت چل رہا ہے، مثلاً کہ اگر 3 بھائی ہیں اور 2 غریب ہیں اور ایک مالدار ہے، تو وہ مالدار بھائی اپنے ان دونوں غریب بھائیوں کی طرف مڑ کر نہیں دیتا۔ یہ غلط ہے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے برابری، مساوات، سب کا خیال رکھو۔ غریب ہے تو آپ کا بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، ویسے مسلمان کامن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم اخو مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی کے لیے فرض یہ ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ یہی نبی نے فرمایا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ اگر دوسرے آدمی مسلمان اس کے اعضاء و جوارح سے محفوظ نہیں ہے، ظلم و زیادتی کر رہا، مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ نبی پھر بھی لوگوں کو اس بات کی کوئی عمل ہوتے ہوئے بھی، مطلب جانکاری ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے آج کے دور میں۔ اور چھاپے امام جو لکھ رہے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو کس طریقے سے کتنی عظمت دے رہے ہیں۔ ہاں، کتنی عظمت دے رہے کہ میرا چاہنے والا میرے لیے باعث عزت بنا۔ لیکن آج سماج، اور تیسری بات جو ہے انہوں نے لکھی کہ لوگوں کو جو ہمارے چاہنے والوں کو معاف کر دیں، معاف کر دیں، خیر خواہی کرے اور اس کے جو بعد جو ہے اس کی نصرت کرے اور معاف کر دے۔ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو آپ دیکھیے، پہلے فکر، پھر عمل، پھر اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہو معاف کر دے۔ آپ امام نے لکھا خط کس کو، اس کے اوپر امید ہوتی اسی کے پاس خط لکھا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، یقین تھا کہ میرا دوست میرے پاس آئے گا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے حاکم رائے کو خط لکھا، معلوم تھا، یقین تھا کہ میرا چاہنے والا ہے، خط پڑھ کے تڑپ جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر کی عظمت کو دیکھیے، کیا مولا کی جو ہے باہر جو ہے ایک چوکیدار کی طرح پڑے گی، عظمت دی ہے، اور تمام لوگ پہلے ان کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔
اور جا کے جو ہے اس کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، اے حسین کے ناصر ہماری مدد، اے حسین کے مددگار ہمارے نام کو حسین کے زواروں میں لکھ۔ یعنی مرتبہ کیا امام حسین علیہ السلام نے دیا، تو آپ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لکھا، لکھ کے یہ خط دیا، یہ شخص جو پریشانی لے کے آئے تھے امام کی خدمت میں گیا رہے، جانے کے بعد جو ہے حاکم رائے کے ملازم کو کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو ہے قاصد آیا ہے۔ اس نے جیسے سنا وہ اپنے تخت سے اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کون ہے؟ آپ باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا، خود چل کے گیا۔ یہ عظمت ہے امام کے چاہنے والے کہ بادشاہ نے جو ہے کرسی کو چھوڑ کر کے باہر دروازے پہ آ کر کے امام کے قاصد سے ملنے آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ پریشان شخص تھا، ایک سے زیادہ اس کے اوپر کچھ وجوہات کی وجہ سے، کہا آپ ہی کو مولانا قاصد بنا کے بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، لانے والے کا جو ہے ہاتھوں کو چوما اور کہا اے شخص تو وہی ہے جس کا ٹیکس زیادہ میں نے کیا، میں یہ ٹیکس اپنی طرف سے بھر دوں گا۔ سلام ہو اس مولا پر جس کا چاہنے والا خود اس کے جو ہے کر کے اس کے ٹیکس کو معاف کر دے رہا ہے۔ ہاں، کہا میں یہ اپنی طرف سے یہ ٹیکس تمہارا بھر دوں گا۔ یہ واقعہ غور کرے آدمی، آج یہ عالم یہ ہے کہ آدمی پریشان رہنے دو، کیوں پریشانی اس کے دور کیا جائے؟ ہونا یہ چاہیے تھے امام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم اس کی مدد کر کے اس کی پریشانیوں کا ازالہ کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ اسلام ایک بدن کا نام ہے، قالب کا نام ہے، جسم کا نام ہے، بدن کے ایک حصے میں اگر کسی اور مسلمان اسی کے ایک حصے ہیں، اگر اسی کے ایک حصے ہیں، اگر بدن کے کسی حصے پہ چوٹ لگتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم مسلمان جسم ہے اسلام کی، ہمارا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان پریشان ہو تو پورے عالم اسلامیت کو پریشان ہونا ہے۔ لیکن عالمیہ آپ دیکھ لیں، آپ سنیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حوالے سے بات زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس جتنی دولت ہے اس کے 2 حصے میں نے کر دیا، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ جو قاصد گیا ہوا، قاصد جس کا ٹیکس زیادہ تھا، مولا نے جس کو خط لکھ کے دیا تھا کہ جاؤ میرے چاہنے والے کو دے دینا، اس نے اپنی دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد ہے آدھی دولت خود رکھا، آدھی دولت امام کے چاہنے والے بادشاہ نے یعنی حاکم رائے نے اپنے لیے رکھا، آدھی اس کو دیا جو شکایت لے کے گیا تھا، امام کا خط لے کے قاصد بن کے آئے تھے۔ بادشاہ نے اپنی دولت میں سے آدھی اس کو دے دیا، آدھی اپنے پاس، یہ امام کا چاہنے والا اتنا اس کا اتنا احترام، میرے امام کا خط لے کے آیا ہے، خط لانے کے عوض میں اس نے آدھا دیا، تو اس کا معافی کر دیا، سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنی طرف ادا کر دیا تھا۔ سلام ہو ایسے امام پر جس کے ایسے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ آپ دیکھیں یہ مرتبہ ہے۔ جب یہ کچھ دنوں کے بعد امام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا کہ مولا انہوں نے میرا ٹیکس معاف کر دیا اور اپنی آدھی دولت مجھے دی،
کہا جا کے اس سے کہہ دینا میں بھی خوش ہوں، میرا جد محمد خوش، میرے بابا جد علی مرتضیٰ خوش، اللہ خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی پریشان کی پریشانی کو دور کرنا ہم امام کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے۔ امام اپنے چاہنے والے کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے، امام چاہتے کہ میرا چاہنے والا جو ہے پریشان نہ رہے، اگر پریشان ہوتا ہے تو مولا پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ امام کی محبت ہے، امام سے نسبت ہے، تو آدمی رہے امام کی طرح کام کرے۔ امام کا دریائے سخاوت جاری رہتا ہے۔ یہ ہے، آپ دیکھیے اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے تاریخ میں ملتا ہے۔ یہی جو ہے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہم جب سفر کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں مدینے سے، تو ایک ڈاکو ہمارا مال چھین لیتا ہے۔ دیکھیے امام کی محبت انسان کتنا بدلتی ہے۔ کہا چھین لیتا ہے ہمارا مال، کہا ٹھیک ہے جاؤ، آج سے وہ نہیں چھینے گا تمہارا مال۔ امام نے کیا کہا؟ امام صادق ہیں، سچے ہیں، جو کہتے ہیں ان کے باتوں میں سچ ہوتا ہے۔ کہا آج سے تمہارا مال کوئی نہیں چھینے گا۔ امام اس کے خواب میں آئے، آنے کے بعد کہا سب لوگ میرے در پہ آتے ہیں، تم میرے در پہ کیوں نہیں آتے؟ ڈاکو سے کہا مولا میں ڈاکو ہوں، اور اس سے کیا ہوتا، آؤ تم میرے در پہ۔ صبح اٹھا، لوگوں کو بتایا، میں نے خواب میں دیکھا مولا نے مجھے اپنے در بلایا، دروازے پہ بلایا ہے، اپنی چوکھٹ پہ بلایا۔ میں اتنا بد کردار ہوں، لوگوں کو مال چھینتا ہوں، چوری ڈکیتی کرتا ہوں، اور میں بہت شرمندہ کس منہ سے مولا کے پاس جاؤں۔ ابھی کہہ رہا تھا، آپ غور کریں، ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ امام کا ایک چاہنے والا اس کے پاس پہنچتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بلایا ہے، چلو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بلایا، کہا جا کے کہہ دو میں بہت گنہگار ہوں، میں کس منہ سے آؤں گا، میں لوگوں کے مال چھینتا جھپٹتا ہوں، ڈاکہ مارتا ہوں، کیسے آؤں گا؟ کہا مولا نے بلایا ہے، چلے آنا۔ یہ شخص مومن مولا کا چاہنے والا تھا، جو ڈاکو کے پاس گیا، کہا کہ مولا اس نے تو اس طرح جواب دیا، میں بد کردار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں لوگوں کا مال چھینتا جھپٹتا ہوں، کس منہ سے امام کے سامنے آؤں؟ کہا ہمارے در پہ سب آتے ہیں، اس کو یہاں آنے میں کیا حرج ہے؟ گنہگار بھی آتے ہیں، اطاعت گزار بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اس سے آنے میں کیا؟ تاریخ بتاتی ہے جب وہ چاہنے والا پھر گیا، امام نے ایسے ایسے کہا ہے، تو اس نے توبہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے جو ہے جتنا مال چرایا تھا، ڈاکہ مارا تھا، سب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سو لوگ تعجب میں پڑے تھے، یہ لوٹنے والا ہے آج اتنا بدل کیسے گیا؟ سب دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے توبہ، سچے دل سے توبہ کی، امام کے دروازے۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ جو ہے اندر جائے، شرمندگی سے سب جھکا ہوا، سچے دل سے توبہ کر لی، لوگوں کا مال جو ہے واپس کر دیا، اس کے بعد بھی ہمت نہیں
یہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کس منہ سے امام کی خدمت میں جاؤں۔ دروازہ کھلا، امام نے بلایا، گلے لگایا، مولا نے اس کو اپنا بنا لیا۔ کہا تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اب وہ شخص جو ہے امام کا ہو گیا۔ اور آپ سوچیے یہ امام کی کرامت ہے، امام کی عظمت ہے۔ بے شک ہم امام کو بلا رہے، امام آ جائیے، ہم نے تیاری کیا کی؟ امام آ جائے، امام زمانہ بلا رہے ہیں، کچھ تو تیاری کرنا چاہیے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے اعضاء و جوارح کو پاک و پاکیزہ کریں، اپنے دل و دماغ کو روشن کریں۔ امام آئیں گے، ہم امام کی نصرت کریں۔ ناصران امام حسین اسلام کا کردار دیکھ کے اگر انسان اپنے آپ کو بدل لے، امام کا واقعی ناصر بن جائے۔ تو اگر یہ دامنے وقت میں گنجائش کم ہے اور اسی کو آگے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک آخر سوال جو امام کی شہادت پہ 2 لاکھ امام کی شہادت پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت جو ہے انگور کے ذریعے زہر ملایا گیا، انگور کھلایا گیا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہادت واقع ہو جاتی ہے تو سندی علماء کرام کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے دیکھو امام کی طبی موت ہے، ان کو زہر نہیں دیا، جبکہ امام نے خود کہا تھا مجھے پہلے سے شہید کیا، پہلے سے بتا دیا۔ امام کی ہے جنازہ غسل کفن کے لیے آج امام علیہ السلام آئے، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں ان کے جسد مبارک کو ہارون رشید نے حمالوں کے حوالے کیا۔ تخت پہ جو ہے آپ کا جنازہ لے کے جایا جا رہا تھا اور یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ رافضیوں کا جنازہ ہے، یہ شیعہ کے امام کا جنازہ ہے۔ جب جسر بغداد پہ پہنچے تو سلیمان نامی شخص اپنے قصر سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے رافضیوں کا جنازہ ہے۔ تو اس نے جو ہے پل پر جو ہے جنازے کو روکا، رکھوایا اور اس نے بیش بہا قیمتی لباس کفن کے طور پہ دیا اور عزت و احترام کے ساتھ آپ کو کارمین میں دفن کر دیا۔ یہ امام کی شہادت کے بارے میں تفصیل میں بہت آتا ہے، لہٰذا اتنا ہی مختصر طور پر بہت بہت شکریہ ادا آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آغاز سے جو آپ نے بیان سنا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کیسی ہوئی اور ان کی زندگی کی اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی۔ حقیقت اگر یہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر کنٹینیو چلتے رہے، اس راستے سے ہم ہٹکے نہیں، تو ہمارے جیسا انسان اس دنیا میں، شیعہ جیسا انسان اس دنیا میں، شیعہ جیسا اس قوم دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ہمارے چینل کے ذریعے سے دین کی بات علماء کرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اگر کسی کی کوئی سوالات ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام سے کر سکتے ہیں، اس کے جواب آپ کو ہمارے علماء کرام دوارا ہمارے چینل کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ ایک پیغام اور میں ناظرین کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام نے دین کی تعلیم پر بھی زور دیا ہے اور دنیا کی تعلیم پر بھی زور دیا ہے۔ یہ نہیں، اسلام دین و دنیا کے حسین امتزاج کا نام ہے، اتحاد کا نام ہے۔ یہ نہ سمجھے خالی دین ہی جس نے، نبی نے فرمایا جس نے خالی دین لیا وہ مجھ سے نہیں، جس نے خالی دنیا لیا مجھ سے نہیں، نبی کی حدیث۔ لہذا
اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ رہو اور امام زمانہ کے بھی ساتھ ساتھ رہو۔ دنیا میں تعلیم اس لیے حاصل کرو تاکہ زمانے کے ساتھ ساتھ رہو، دینی تعلیم اس لیے حاصل کرو تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہر پل عزاداری کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پہ گامزن رکھے اور اے میں معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام بلیات و آفات سے پروردگار محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ